मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वयस्सर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज मैं जिस मौजू पे या जिस चीज़ पे आपसे बातचीत करूँगी वो यही है कि जो हमने पिछले जो भी टॉपिक आपके सामने बयान किया है, शेयर किया आप सबके साथ, उन सब का जो लब लबाब है, जो उसका एक्सट्रैक्ट है, वो यही है कि सबसे पहली बात कि हमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है। यानी एक बंदा मोमिन की ये सबसे पहली सिफत होनी चाहिए कि उसे अल्लाह के अलावा किसी पे तवक्कुल नहीं और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, यानी शिरक नहीं करना है। वो शिरक किसी भी तरह का हो, उसकी ममानत है कि उसको हम नहीं कर सकते, और जो शिरक कर रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह है। और शिरक मतलब इतना बड़ा गुनाह है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसकी माफ़ी अल्लाह ने साफ कहा कि उसकी माफ़ी नहीं है। तो सबसे पहली बात जो हमें है कि हम जो भी बंदा मोमिन है, अपने आप को मोमिन कहता है, उसे शिरक से बचना है। और शिरक ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ और ये किसी चीज़ को देवी देवता या किसी का अवतार मान लेना या कुछ मान लेना, ये एक शिरक है। शिरक किसी भी तरह की कोई भी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से अगर ऊपर होती है, चाहे दुनियावी मोहब्बत हो या रिश्तों की मोहब्बत हो, औलाद की मोहब्बत हो, बीवी की मोहब्बत हो, माँ बाप की मोहब्बत हो, कोई भी मोहब्बत हो, XYZ, कोई भी चीज़ की मोहब्बत या किसी शौक़ की मोहब्बत, जिसका कोई शौक़ हो वो उसकी मोहब्बत हो, अगर कोई भी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर जाती है तो वो शिरक के रमज़े में आ गई। और दूसरी बात ये है कि पूरा तवक्कुल, पूरा मतलब भरोसा, तवक्कुल में पूरा एतमाद जो है अल्लाह की ज़ात पे, कि उस मालिक ने मुझे पैदा किया है, उसी की तरफ मुझे जाना है, उसने जो मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ है वो होकर रहेगा, उसी से मुझे उम्मीदें हैं, वही मेरी उम्मीदों को पूरा करने वाला है। ये इस मतलब जो कॉन्फिडेंस, भरोसा, तवक्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है और लाजिम मज़मूम है कि अगर एक मोमिन अपने आप को मोमिन कहता है तो उसका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। ये दो बेसिक मतलब एक पॉइंट है कि बंदे मोमिन के लिए जो कलमा गो है। और दूसरी बात, अब ये बात आती है कि हम भाई अल्लाह को हमने देखा नहीं है, अल्लाह कैसा है, क्या है, किस तरह से, मतलब ये वो सवाल हैं जो नेचुरली हर एक बच्चे के, बड़े के, हर एक के दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर अल्लाह की वहदानियत को समझना है, अल्लाह को जानना है, तो अल्लाह किसी से भी दूर नहीं है। जैसे कि आप खुद देखते हैं, जिन लोगों ने कलाम पाक पढ़ा है वो लोग जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं मालूम। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि कलाम पाक को आप पढ़िए, उससे जुड़िए, आप उससे अपना जो एक रिश्ता है बंदे का और रब के बीच का वो जोड़िए, तो उसको बहुत सी जो उलझनें आपके दिमाग की वो दूर होंगी कि अल्लाह जो है अपने हर बंदे के नज़दीक है, उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वो तो कलाम पाक में कहता है और कभी अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो ये बात भी आपको मानना होगी कि अल्लाह को जानना है तो अल्लाह कोई पर्सोना नहीं है जो आपको दिख जाएगा। वो तो अल्लाह तो कहते हैं ना, उसके नूर का पड़तू तो बड़े बड़े पैगंबर और रसूल और नबी ना झेल पाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है कि उन्होंने जब कहा और इसरार किया कि ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो उससे हम कलाम तो मैं इतना हुआ, लेकिन अब मेरा शौक़ बढ़ गया कि अब मैं तुझे रूबरू देखना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, अल्लाह ने क्या कहा कि ठीक है मैं अपना पड़तू एक इस पहाड़ पर डालता हूँ, अगर तुम इसको बर्दाश्त कर लोगे तो फिर ठीक है, मुझे देख लेना। तो वो नूर की एक झलक तो अल्लाह की देख ना पाए और वो बेहोश हो गए। तो इसी तरह से जब पैगंबर, नबी, रसूल उसकी ताब नहीं ला सके तो हम लोग ये क्या कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल, कि हमारा वजूद क्या और हमारी औकात क्या है। लेकिन ये कहना कि नहीं, अगर जो लोग नेक सिफत होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, अल्लाह से खौफ रखते हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और अल्लाह को पे पूरा तवक्कुल रखते हैं, तो उनको अल्लाह की वहदानियत, उसकी ताकत को समझने समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें उसका एहसास खुद ब खुद हो जाता है कि अल्लाह उनके कितना करीब है। क्योंकि रब कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। ये मैं बार बार बात कहती हूँ, ये उन लोगों की समझ में आएगा जिन पे कुछ इस तरह की बीती हो। क्योंकि अगर आप देखें तो क्या है, सूरज भी अल्लाह का, चाँद भी अल्लाह की, हवा भी अल्लाह का, आसमान भी अल्लाह का, ज़मीन भी अल्लाह की, पत्ते भी अल्लाह के, हम भी अल्लाह के, हमारी रूह भी अल्लाह की। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की नहीं है?
اور جو چیزیں انسان نے خود ایجاد کی یا خود بنائی، تو وہ بنائی بھی تو انسان نے، تو انسان کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے، اسے بھی اللہ نے بنایا۔ اس کو عقل کس نے دی؟ وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ تو مطلب ہر چیز میں اگر آپ اس کی تجلی کی رونمائی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہر چیز میں ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ آنکھیں ہیں، بشرط ہے کہ آپ کے پاس وہ آنکھیں ہوں۔ آنکھیں جسدی آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں سے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہماری وہ آنکھیں جو ہماری روحانی آنکھیں ہیں، اگر وہ آنکھیں ہمارے پاس ہیں تو یقیناً ہم اللہ کی جو کہتے ہیں نا، اس کی قدرت کو، اس کی نور کو، اس کی روشنی کو ہم ضرور محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر، اور یہی بہت بڑی بات ہے، اور جس نے وہ چیز محسوس کر لی تو سمجھ لو اسے اللہ کا قرب حاصل ہے۔ اور جس کو اللہ کی بات نہیں سمجھ میں آتی، نہیں ملتی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ زندہ تو ہے، جسدی آنکھیں تو اس کے پاس ہیں، لیکن وہ جو اپنا معیار جو اللہ نے اس کو بخشا تھا، یعنی وہ معیار جہاں پر وہ اللہ نے اس کو مطلب سجدہ کروایا تھا ملائکاؤں سے اور فرشتوں سے، وہ جو اس کا وجود تھا جو فرشتوں سے بھی اوپر تھا، یعنی فرشتے اور اس کے سامنے سر سجود ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، تو کیا وجود تھا؟ مطلب فرشتوں سے بھی اوپر جہاں جو درجہ دیا گیا تھا، اگر وہ اس بات کو جو میں نے کہا کہ اللہ کے نور کو، اللہ کی تجلی کو، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان پاتا ہے، تو یقیناً وہ صرف ایک حیوانی زندگی جی رہا ہے، کیونکہ اس جگہ سے جب اگر وہ گر رہا ہے تو حیوانوں کو تو وہ چیز دی نہیں گئی، جانوروں کو تو وہ چیز دی نہیں گئی تھی، تو اگر وہ وہاں سے گر رہا ہے تو وہ تو پھر جانوروں کی سطح سے بھی نیچے چلا جائے گا، اور وہ صرف ایک زندہ ہے۔ مطلب اگر آپ اس کو دیکھیں تو سورہ فاطر میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ زندہ مردہ ہے، مطلب اگر ان میں احساس نہیں ہے، روح مر گئی ہے، ختم ہو گئی، جذبات نہیں، احساس نہیں، تو وہاں پہ اگر سورہ فاطر پڑھیں آپ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے کہ وہاں وہ لوگ تو ایک چلتے پھرتے مقبرے ہیں، ان کے اندر ان کی روحوں کی قبریں ہیں، مطلب چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، دنیا کے تمام کام کر رہے ہیں، لیکن احساس مر چکا، جذبات مر چکے، اللہ سے جو ایک ان کا رشتہ تھا وہ مر چکا، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، بظاہر وہ ان کی آنکھیں بھی تھیں، بظاہر ان کے ہاتھ پیر بھی تھے، بظاہر وہ کام کاج بھی کر رہے تھے، لیکن جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس نور کو، اس دعوت کو، اس سے سمجھنے سے ان کی عقل بالکل مطلب ان کی عقل کے پرے تھا، ان کو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا تھا، تو جو ان کی روحانی آنکھیں تھیں، جو روحانی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک روح کی جو وہ ہوتی، وہ سب ختم ہو گئی تھی، تو وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردوں کی طرح تھے، مطلب زندہ تھے، بظاہر آپ زندہ ہیں لیکن وہ مردوں کی طرح تھے، یعنی تو ان کے لیے سورہ فاطر میں بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے کہ ایسے لوگ تو مطلب زندہ ہیں، مطلب لیکن وہ اپنی روحوں کی جو لاشیں ہیں انہیں ڈھو رہے ہیں، اور ایک کہتے ہیں نا مونیومنٹ ٹائپ کے ہیں، تو انہیں نہیں ہوگا، اور جن میں احساس ہے، جن میں مطلب کسی کی پریشانی، کسی کی الجھن دیکھ کے جن کا دل ڈول جاتا ہے، جن کی آنکھوں سے زار قطار آنسو نکل پڑتے ہیں، جن کا دل پگھل جاتا ہے، جو کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے، جو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، جو کوئی ناحق ہوتے نہیں دیکھ سکتے، ایکچولی تو زندہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کسی کے سامنے کچھ بھی غلط ہو جائے، کچھ بھی برا ہو جائے، کچھ بھی مطلب بڑی سی بڑی کہتے ہیں نا ظلم اور زیادتی ہو جائے، ان پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، وہ اپنے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے ان کو مثال جو دی ہے سورہ فاطر میں جائیے کہ وہ جانوروں کسی کی بھی مثال چھوڑیے، وہ مونیومنٹ ہے، جیسے وہ ان میں مقبرے ہیں، ان کی روحیں مر چکی ہیں، یعنی ان کی جو روحانی جو دو شخصیت انسان کی ہیں، ایک جسمانی ایک روحانی، تو ان کی روحانی جو شخصیت ہے اس کی موت ہو چکی، فوت ہو چکی، ان کی روحیں مر گئی، وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں، ان کی روحیں ختم ہو چکی، اور وہ لوگ جو ٹھیک ہے، نہیں ہے ان کے پاس اتنا عیش، نہیں ہے ان کے پاس اتنی آسائشیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کی روحیں زندہ ہیں، کہ ایک غریب انسان ہے، مطلب مان لیجئے دھوکے سے اس کو اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور آپ نے اس کو 100 روپے دینے کی بجائے آپ نے اس کو 200 روپے دے دیے دوپل میں یا دھوکے میں، لیکن وہ بندے نے روک کے آپ کو کہا نہیں بھائی صاحب رکیے، آپ کے 100 روپے زیادہ آ گئے، اس نے واپس آپ کو لوٹا دیے، تو یہاں پر اس کو جو کیریکٹر جو اس کا عمل ہے وہ جو ہے وہ زندہ ہے، اور ایسا ہی بہت سے اور ہیں کہ اگر وہ چیز لا رہے ہیں 100 روپے کی، وہ 1000 روپے کی بیچ رہے ہیں، تو یہ ان کی روح مر گئی۔ تو یہ جو فرق ہے ہر طرح کے عمل میں، نہ کہ یہ تو صرف میں نے ایک بازاری عمل بتا دیا، خرید فروخت کا عمل، ہر عمل میں اگر روح بھی زندہ ہے تو وہ انسان زندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر روح مر گئی چاہے حرام سے آئے یا حلال سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسہ آنا چاہیے، سود سے آئے، بیاج سے آئے،
کوئی فرق نہیں پڑتا، عیش ہونا چاہیے ہمیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بغیر محنت کرے ہم کھا رہے ہیں یا محنت کر کے کھا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر جن لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یقیناً ان کی روحیں مر گئی، اس میں کہنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور جنہیں فرق پڑتا ہے کہ بھئی اگر کسی سے محنت لے رہے ہیں یا مزدوری کروا رہے ہیں یا اپنے گھر کوئی مزدور لگایا تو اس کا پیسہ جیسے ہی اس کا کام ختم ہو اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، نہ کہ یہ کہ اسے ٹہلا دو دن بھر تو وہ محنت کرتا ہے، اس کے بعد کہہ دو 10 دن بعد آ کے لے جانا، 20 دن بعد آ کے لے جانا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو جو اس کا کردار اللہ نے دیا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ بندہ مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے ڈر بھی رکھتا ہے، تو وہی بندہ مومن ہے۔ اور جسے اللہ کی پرواہ نہیں، جو صرف یہ کہتا ہے دیکھ لیں گے، ہوگا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کون دیکھے گا بعد مرے کیا ہوگا، تو اگر جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو وہ اس کا کردار جو ہے وہ منافق کا کردار ہے، اور اس کے لیے اس کو بڑے خسارے میں ہے، وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ ہی دیتا ہے اور آخرت بھی اللہ ہی کی ہے۔ اور دنیا تو صرف اس لیے دی گئی ہے کہ ہم لوگ اپنا یہاں عمل کریں، اور آخرت اس لیے کہ ہمیں اللہ نوازے گا جو عمل ہم لے کے جائیں گے۔ اور اللہ سے ہمارا کوئی بھی عمل نہیں چھپا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اور یہ کہہ دینا، اور ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ شیطان کو بھی اللہ پاک نے جو دی ہے اجازت، اس نے مہلت مانگی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کہہ دیا جاؤ تم میرے کسی بندے کو بہکا لو وہ بہک جائے گا، نہیں، یہ بھی بات آپ کو سمجھنا پڑے گی۔ بار بار کلام پاک میں اس کی وضاحت بار بار اللہ کرتا ہے کہ شیطان کو جب موقع ملتا ہے، جب آپ خود چوز کر لیتے ہیں کہ اچھا یا برا، جب آپ خود چوز کر لیتے ہیں، اگر آپ نے اچھا چوز کیا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی غلط عمل یا غلط راستہ چوز کر لیا تو ٹھیک ہے، اب آپ نے جب چوز کر لیا، طے کر لیا، تب شیطان کا جو پروگرام ہے یا اس کی انٹری جو ہے وہاں سے شروع ہوتی۔ چوز کرنے تک کا یا چننے تک کا اختیار آپ کو دے رکھا ہے، وہاں پر شیطان نہیں آئے گا۔ جب آپ چوز کر لیں گے راستہ غلط، تب وہ آپ کے پیچھے آئے گا، ہاں ہاں بھائی تم نے بہت اچھا چنا ہے، تم صحیح ہو، تم چلے جاؤ، پھر وہاں پہ وہ بہکاتا ہے۔ لیکن جب تک آپ ان دونوں میں سے صحیح اور غلط میں سے ایک کو چن نہیں لیتے، تب تک کا اختیار آپ ہی کے پاس ہے۔ پہلے آپ چوز کرتے ہیں، دین پھر جو ہے شیطان اس میں، اگر آپ نے غلط چوز کرا ہے تو پھر وہ آپ کا سردار بن جاتا ہے۔ اور جب تک آپ یہ کہ ایک پارٹی ہے کہ اللہ کی پارٹی چوز کر رہے ہو شیطان کی، تو اگر آپ نے اللہ کی پارٹی چوز کری، اللہ آپ کا نگہبان ہو، وہ ہے حامی و ناصر، اور اگر آپ نے شیطان کی پارٹی چوز کر لی تو ٹھیک ہے، پھر شیطان آپ کا، لیکن چوز کرنے کا جو رائٹ ہے وہ اللہ نے بندے کو دیا ہو، یہ کلام پاک سے واضح ہے۔ تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور یہ بات یہاں پہ نہیں کہ بس ہم نے سنا پڑھا رکھ دیا۔ اسی لیے اگر آپ بندہ مومن ہے تو سب سے پہلے پھر میری وہی بات ہوگی کہ آپ مومن ہیں، تو اس لیے پہلے آپ یہ تھوڑی کہ آپ نے بس پیدا ہو گئے، ہم نے اللہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بھائی، اور نمازیں پڑھ لی، جیسے بھی پڑھی، سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، روزہ بھی رکھ لیا، چلو شام میں دل بھر کے خوب سحری افطاری بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے بھی پہن لیے عید پہ، لیکن جو ایک مطلب اور روح ہے کسی بھی چیز کی، یا یہ ایمان کا جو ایک تقاضا ہے جو زندگی کا، جو اللہ اس سے چاہتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو وہی بندے پسند ہیں کہ جو اس کو سمجھیں، اسے جانیں، اس کے حکم کو مانیں، اس کے نبیوں پیر پیغمبروں کو، اس کی باتوں کو سمجھیں، ان کا اتباع کریں، تو وہی بندے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور جو بندے صرف دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، دکھاوے کے لیے ایک معمہ اپنے آپ پہ چڑھا رکھا ہے کہ غول کہ ہم مسلمان ہیں، تو بھلے ہی وہ دنیا کو دھوکہ دے لے، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے ایک نطفہ سے، تو اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے مالک حقیقی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں اور اس دنیا میں ہی اپنا سدھار کر لیں اور اپنی کہتے ہیں نا اصلاح کر لیں، غلط باتوں کو چھوڑ دیں، اچھی باتوں کی طرف آ جائیں تو ہی بہتر ہے۔ اور اس دنیا میں آج جو ضرورت ہے وہ اسی طرح کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اپنے دین کا پورا آپ جو نالج ہے ان کو دیجئے، پیرنٹس کی زبردست ذمہ داری ہے کہ ان کو دینا چاہیے۔ اور جو بے حیائیاں، جو فحشائزم، کیونکہ شیطان ان سب چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، اور آج جس سماج میں ہم جی رہے ہیں اس میں تو فحشائزم اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ اب ہمیں برا ہی نہیں لگتا، وہ ہمیں مطلب ایک کامن روٹین لگتا ہے کہ گانے چل رہے ہیں، گندے سیریلز آ رہے ہیں،
الٹے سیدھے فیشنز ہو رہے ہیں، بے حیاں ہو رہی، تو اس کو ہم نے ماڈرنزم کا نام دے کے ایک اچھی سی ڈیفینیشن دے دی ہے، جبکہ ایمان کی روح سے وہ سراسر سب غلط ہے، سب غلط ہے، کیونکہ ایمان جو سکھاتا ہے، اگر آپ کلام پاک کی روح سے دیکھیے یا حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھیے تو وہ سب چیزیں غلط ہیں، اور جو چیزیں میرے رب کی نگاہ میں غلط ہیں تو وہ کوئی کتنا بھی صحیح کہہ دے، اس کے صحیح کہنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائیں گی، ان سب باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور اب میں جو نیکسٹ جو میرے ٹاپک ہوں گے اس میں آپ کو اور وضاحت سے بتاؤں گی کہ وہ چیزیں کیا ہیں اور کس طرح سے ہم انہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں آج کے دور میں، نہ جانتے ہوئے بھی، لیکن وہ بہت ہی غلط چیزیں ہیں، اور اس حساب سے ہم لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں، اور اگر ہم بندہ مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا، ادروائز ہم ایک بہت بڑے کہتے ہیں نا اللہ کے سامنے اگر جب پیش ہوں گے، اور اگر ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم پہ خطرہ بہت زبردست ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور نیکسٹ ٹاپک میں پھر اس ٹاپک پہ بات کروں گی آپ سے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔